अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान तैयब सैफ। हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, बहुत सारी वबाओं का सामना करते हैं और उन तमाम चीज़ों में एक बात सामने आती है, वो होती है उसका इलाज। इलाज कैसे होता है? मेडिसिन से होता है। और मेडिसिन को कौन कंट्रोल करता है? पूरे पाकिस्तान में ड्रैप। तो इस वक्त हम मेडिसिन के मामलात को समझने के लिए और पाकिस्तान में जो डिजीज़ या जो भी वबा चलती है, आखिर उसके ऊपर काम कैसे किया जाता है, कंट्रोल कैसे किया जाता है, आज हम बहुत ही सेर हासिल गुफ्तगू करने जा रहे हैं और एक एक चीज़ हम वाज़े करेंगे और अपने देखने वालों को बताएंगे कि आखिर ड्रैप काम कैसे करता है, इसके फंक्शंस क्या हैं, चीज़ों को कैसे कंट्रोल किया जाता है और ख़ास तौर पर अद्वियात के हवाले से, जैली अद्वियात की बात अगर मैं करूँ, उसके ख़िलाफ़ क्रैकडाउन कैसे किए जाते हैं। इन तमाम चीज़ों के हवाले से हम आपको आज बताएंगे, क्योंकि आज हमारे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर ड्रैप डॉक्टर अब्दुल रशीद साहब। सर, आपको अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ मैं। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, सबसे पहले ये बताएं कि आखिर ये ड्रैप है क्या, करती क्या है, इसके बेसिक फंक्शंस क्या हैं? ड्रैप जो है 13 नवंबर 2012 में ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी एक्ट के तहत वजूद में आए और इसका कानून साजी जो है पार्लियामेंट ने की। और मुझे फ़ख्र के साथ ये कहना पड़ेगा कि अल्हम्दुलिल्लाह इसकी जो प्रोमलगेशन थी, उसके जो कानून के नफाज में मैंने एज ए टेक्निकल पर्सन अहम रोल प्ले किया। अच्छा, उसमें मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा जो इस वक्त स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर हैं इंफॉर्मेशन की, डॉक्टर फिरदौस शाह शिकवान जी, जो कि उस वक्त की फेडरल मिनिस्टर ऑफ हेल्थ थी। उन्होंने पॉलिटिकली और एज ए मिनिस्ट्री के हेड उन्होंने हमारी पूरी हेल्प की। अच्छा, और हम प्रोफेशनल जो फार्मासिस्ट हैं उनके जो प्रोफेशनल स्किल्स थे पूरे पाकिस्तान में हेल्थ केयर सिस्टम को बेहतर करने के लिए उन्होंने ड्रैप 2000 एक्ट जो है उसको बनाने में पूरी हेल्प की। अच्छा, और ये जो ड्रैप एक्ट बना गया है, इस कानून की खूबी ये है कि इस कानून के आने से पहले जी, यूनानी अद्वियात, हर्बल अद्वियात, बिल्कुल, न्यूट्रास्यूटिकल जिसको कहते हैं वो, होम्योपैथी के अद्वियात, होम्योपैथी की मेडिसिन और इसके अलावा मेडिकल डिवाइसेस, मेडिकेटेड कॉस्मेटिक्स या ब्लड और ब्लड प्रोडक्ट जो खून से मुताल्लिक जो अद्वियात होती हैं, उनके लिए पूरे पाकिस्तान में कोई कानून नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह शुतर बेमुहार थे 2012 से पहले। जी बिल्कुल, जिसका जो दिल करता था वो करता था, जो मर्जिया करता था, कोई कार्रवाई नहीं होती थी। कोई कार्रवाई नहीं होती, इसलिए कि कानून कोई मौजूद नहीं था। उससे पहले जो अंग्रेजी अद्वियात, जानवरों की अद्वियात या वैक्सीन, उनके मुताल्लिक कानून था, उस पर कानूनी कार्रवाई होती थी। लेकिन जो इनका मैंने अभी जिक्र किया है कि ड्रैप एक्ट में इससे पहले नहीं था कानून के, तो बेशुतर बेमहार थे। मतलब उसके बाद ये सारी चीज़ें अब आप लोग कंट्रोल कर सकते हैं, वैक्सीनेशन के अमल को भी, यूनानी अद्वियात को भी, होम्योपैथिक अद्वियात को भी, किसी किस्म के ब्लड बैंक्स हैं, कोई भी मामलात हैं, लैब्स हैं। लैब्स जो है हमारे दायरा कार में नहीं आती। अच्छा, लेकिन जो केमिकल जो मेडिकल डिवाइसेस हैं वो हमारे दायरा कार में है, आपके दायरा कार में। उसको मेडिकेटेड कॉस्मेटिक्स है और बच्चों के खुश दूध इस्तेमाल होने वाले हैं, वो उसके लिए भी कानूनी था। अच्छा, वो भी पहली दफा हम 2012 के कानून में हम लेके आए। तो उससे पहले हम फिर कर क्या रहे थे, मतलब कैसे चल रहा था सिस्टम सारा? देखिए, ये तो एक लंबी डिस्कशन है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। अब ये है कि हमें फख्र करना चाहिए अगर दुनिया में अगर फूड कंट्रोल, फूड जो है कोई खाने पीने की अशिया है, दूसरे मुल्कों में जैसे अमेरिकन US FDA है, चाइना FDA है, सऊदी FDA है, उसमें फूड को भी यही ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी कंट्रोल करती है। लेकिन हमने फूड को इसलिए शामिल नहीं किया था कि हमारा इतना बड़ा मुल्क है, पाकिस्तान जो है दुनिया का छठा बड़ा मुल्क है और 220 मिलियन की पॉपुलेशन है। अगर फूड भी हम अपने रेगुलेटरी मामलात में ले आते तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाती। तो इसलिए हमने फूड को छोड़ दिया और बाकी मामलात को कानून के दायरे में। इन फ्यूचर आपका प्लान है कि फूड को भी आप अपने पास लेके आए? ऐसा कोई इरादा नहीं है, बल्कि ये फेडरल मिनिस्ट्री फूड एंड सिक्योरिटी मौजूद है फेडरल नेशनल लेवल पे, और सूबों में फूड एंड अदर डिपार्टमेंट जो फूड अथॉरिटी पंजाब में या दूसरे सूबों में मौजूद है, तो उसको रेगुलेट करते हैं, वो अपने हिसाब से देखते हैं। अच्छा, हम डिजीज़ की बात करते हैं, उसके ऊपर भी आप लोगों का काफ़ी काम है। हम एक बड़े अरसे से एक वबा का सामना कर रहे हैं, एक बीमारी का सामना कर रहे हैं, वो है पोलियो। आखिर पोलियो पाकिस्तान से अब तक ख़त्म क्यों नहीं हुआ? नाइजीरिया जैसे मुल्क से पोलियो ख़त्म हो गया है, लेकिन पाकिस्तान और अफगानिस्तान से ख़त्म नहीं हुआ अभी तक। आखिर क्या वजह है इसका? हमारी नीयतें ठीक नहीं हैं
ہمارے ادارے ٹھیک نہیں ہے یا ویکسین کے اندر کوئی ایشو ہے؟ دیکھیں ویکسین جو پولیو میں استعمال ہو رہی ہے اس کے بہت بڑا پروجیکٹ ہے پاکستان میں بھی منسٹری آف ہیلتھ میں پروکیورمنٹ کمیٹی جو ان کی ہے اس کا ممبر رہا ہوں جب منسٹری آف ہیلتھ ہوتی تھی. میری ایک گزارش ہے جو اس وقت نیشنل پروگرام کوآرڈینیٹر میں ان کو بھی ذاتی طور پہ جانتا ہوں کہ ان کے پولیو آفیسرز ہوتے ہیں ان کے اگر میجارٹی فنکشنز دیکھے جائیں 60 سے 70% جو فنکشن دیکھے جائیں تو وہ فارماسسٹ ان کے لیے ایکسپرٹ ہے. اچھا. لیکن بدقسمتی سے آج تک جو پولیو آفیسرز ہیں جنہوں نے میڈیسن ڈسپینس یہ پولیو ویکسین پلانی ہے ایڈمنسٹر کرنی ہے, ہم اس کو ایڈمنسٹر کہتے ہیں, مریض کو ڈائریکٹ بچوں کو پلانی ہے, پرچیز سے لے کر یہ جو بچے تک دیتے ہیں اس میں کوئی فارماسسٹ انوالو نہیں ہوتا, نہ ہی اس کی سپلائی چین مینجمنٹ میں, نہ ہی کولڈ سٹوریج میں. میری گزارش یہ ہے جو پولیو سے ریلیٹڈ اتھارٹیز ہیں کہ باقی ہزاروں لاکھوں بندوں کو امپلائی کر لیں, ان کی ایکسپرٹیز کو یوٹیلائز کر لیں, لیکن فارماسٹکس ایکسپرٹیز جن کی پروکیورمنٹ سے لے کر جو سپلائی چین مینجمنٹ میں کولڈ سٹوریج میں حکومت کہتی ہے کہ ہم اتنے زیادہ فارماسسٹ جو ہے ان کو ہائر نہیں کر سکتے, بھرتی نہیں کر سکتے, تنخواہوں کا برڈن آ جائے گا, یہ والا معاملہ ہو جائے گا, اس طرح کی ڈفرینٹ چیزیں ان کے سامنے آ جاتی ہے. اگر ہم کہیں کہ دستیاب وسائل کے اندر رہتے ہوئے کام کرنا ہے تو پھر وہ کیسے کیا جا سکتا ہے, یا فارماسسٹ ضروری ہے؟ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل کے اندر فارماسسٹ ہے اور پنجاب میں تحصیل لیول پر فارماسسٹ ہے. ایٹ لیسٹ اس کے ذمہ لگا دیں کہ وہ سپلائی اس میں کولڈ سٹوریج میں ٹیمپریچر کو مانیٹر کرتا رہے کہ اس وقت کتنا ٹیمپریچر ہے. ابھی جو موجودہ پولیو کے قطروں کی مہم چلی ہوئی ہے اس میں اتفاقاً میں کسی جگہ کھڑا تھا اور وہاں جو لیڈی ہیلتھ ورکرز آ گئیں تو میں نے ان سے یہ سوال پوچھا کہ یہ جو آپ کا آئس باکس ہے اس کے اندر تھرمامیٹر ہے؟ انہوں نے کہا نہیں ہے. یہ جسٹ میں اتنے عرصے سے ہوں, تو میری ریکویسٹ یہ ہے کہ وہ جو مطلب کہ پولیو کی جو ویکسین ایک بچے کے منہ میں جاتی ہے اس کی کوالٹی کتنی متاثر ہو چکی ہے یہ کسی کو بھی نہیں پتا. دیکھیں جب کولڈ چین جب تک مانیٹر اس کا کولڈ چین مانیٹر نہیں ہوگی, اس کو ویکسینز کا ٹیمپریچر جو آئس باکس میں ہے اور جس جوڑ پہ ریڈیئر ورکر گئے وہاں تک مانیٹر نہیں ہوگا, آپ کچھ نہیں کہہ سکتے کہ ٹیمپریچر مینٹین ہے. یعنی ان کے پاس آئس باکس تھا لیکن آئس باکس میں کتنی دیر ہو گئی کہ وہ آفس سے نکلی ہے, جہاں بہالپور جیسے علاقے, روہی جیسے علاقے اور تھر جیسے علاقے جہاں ٹیمپریچر 40 سے لے کر 50 ڈگری تک ٹیمپریچر, آپ کا کیا خیال ہے کہ وہاں آئس باکس میں ٹیمپریچر مینٹین رہے گا؟ اور وہ اپنے جو ہاسپٹل کے میڈیکل سٹور سے لے کر کسی رورل ایریا میں گئی جس میں اس نے آدھا گھنٹہ یا گھنٹہ ٹریول کیا ہے, تو اس میں اس وقت کیا ٹیمپریچر ہے؟ ٹیمپریچر رکھنا کتنا چاہیے, کتنا مینٹین رکھنا چاہیے؟ دیکھیں جو 2 to 8 ہے تو آئس باکس میں جو فریج کا ٹیمپریچر ہوتا ہے وہ 2 to 8 ہوتا ہے, لیکن آئس باکس میں 15 ڈگری تک ہونا چاہیے, 15 ڈگری سینٹی گریڈ تک ہونا چاہیے. پاکستان میں صحت کا نظام کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے؟ کوئی تو ہمارے پاس ٹولز ہوں گے, جیسے آپ نے ادویات کے بارے میں تو بتا دیا کہ ادویات کا یہ پیرامیٹرز ہیں, یہ اس کے لاز ہیں, یہ ریگولیٹر ہم اس طریقے سے کریں گے. اس کو صحت کے نظام کو اگر ہم گریڈنگ کریں تو وہ کیسے ہم کر سکتے ہیں, کوئی اس کا یہ بہتر ہو سکتا ہے؟ دیکھیں میں ایک بات کرنا چاہوں گا, پنجاب میں بہت اچھا سسٹم ہے, اس کے بعد کے پی ہے, اور سندھ اور بلوچستان میں جو ہے وہ جو میڈیسنس کے معاملے میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں امپلیمنٹیشن میں خامیاں موجود ہیں. میں جیسے تسبیح کے تانے ہوتے ہیں, اگر ایک تسبیح کا دانہ اس میں دھاگا ٹوٹ جائے, تسبیح کے دانے گر جائیں تو سارا سسٹم میں اس کے وہ رزلٹ نہیں ملتے. جو آپ میں جو اس ہیلتھ سسٹم پاکستان کے ہیلتھ سسٹم میں, چاہے وہ پنجاب ہے, آئی سی ٹی اسلام آباد ہے, کے پی ہے, سندھ ہے, بلوچستان ہے, جی بی ہے, کے پی ہے, یا فارمر فاٹا ہے جو کہ آپ کے پی کا حصہ ہے, اس وقت تک ہیلتھ کا نظام بہتر نہیں ہو سکتا جب تک آپ دوائیوں کے ایکسپرٹ جس کو فارماسسٹ کہتے ہیں اس کے رول کو یوٹیلائز نہیں کریں گے. یہ جو تسبیح کا دانہ ہے یہ مسنگ ہے ہمارے سسٹم میں. اچھا, میری یہ گزارش ہے جو ہیلتھ اتھارٹیز کے لوگ ہیں جو ہیلتھ سسٹم کے اندر موجود ہیں کہ اس جو ایکسپرٹ ہے, جیسے ایک ڈاکٹر ہوتا ہے اس کے ساتھ جو ہے اس کے بعد ایک نرس ہے اور پھر پیشنٹ ہوتا ہے. دنیا کے نظام میں یہ ہے, ایک ڈاکٹر ہے, اس کے بعد فارماسسٹ ہے, اس کے بعد نرس ہے اور پھر پیشنٹ ہے. یہ پوری ایک سائیکل بنتا ہے. اس سائیکل کو مینٹین رکھیں جیسے دنیا میں, ایون افغانستان جیسے ملک میں بھی فارماسسٹ کی سروسز کو یوٹیلائز کیا جاتا ہے. لیکن ہمارا موجودہ نظام ہے اس وقت
ہاسپٹل فارمیسی جو ہے صرف پنجاب میں تحصیل لیول پہ ہے، کے پی میں موجود نہیں ہے، اور سندھ میں موجود نہیں ہے ہاسپٹل فارمیسی جو کہ تحصیل لیول تک ہونے چاہیے، اس کو یا مینٹین 50 رکھیں. بیڈ پہ ایک ہاسپٹل فارماسسٹ ہونا چاہیے، یا کلینکل فارمیسی ہونا چاہیے. وہ گورنمنٹ سیکٹر میں اس کی بہت زیادہ لیکن اس لحاظ سے پرائیویٹ سیکٹر کلینکل فارمیسی میں بہت زیادہ ایڈوانس ہیں. جیسے میں کہوں گا شوکت خانم ہاسپٹل بہت اچھا نظام ہے، آغا خان ہاسپٹل کراچی بہت اچھا سسٹم ہے، صحیح. انڈس ہاسپٹل کراچی بہت اچھا کلینکل فارمیسی کا نظام ہے، شفا ہاسپٹل اسلام آباد اس کا بہت اچھا کلینکل فارمیسی کا نظام ہے. لیکن باقی سیکٹر جو کہ ٹرشری کیئر ہاسپٹل ہیں، جو بڑے ٹیچنگ ہاسپٹلز ہیں، ضلعی لیول کے ہیڈ کوارٹر کے ہاسپٹلز ہیں، تحصیل لیول کے ہاسپٹلز ہیں، ٹیچنگ ہاسپٹلز ہیں. ٹیچنگ ہاسپٹلز ہیں، ان تمام میں کلینکل فارمیسی اور ہاسپٹل فارمیسی کی سروسز ہونی چاہیے جو کہ اس وقت لیکنگ ہے. سر ڈریپ فیڈرل سطح پہ تو اپنے قوانین بناتی ہے، اس کی امپلیمنٹیشن بھی سمہاؤ ہوتی ہے. اگر ہم کوئی میڈیسن امپورٹ کرتے ہیں ایکسپورٹ کرتے ہیں ان تمام چیزوں کو بھی دیکھ رہی ہوتی ہے. لیکن اگر ہم دیکھتے ہیں پروونشل لیول کے اوپر تو ڈریپ کا جو ایکٹ ہے وہ لاگو ہوتا ہوا ہمیں دکھائی نہیں دیتا. آپ لوگوں نے کہا جی کہ ہر فارمیسی کے اوپر ایک فارماسسٹ ہونا ضروری ہے، تمام جو ہاسپٹلز ہیں وہاں پر فارماسسٹ ہونا ضروری ہے، لیکن کہا ہوا ہے امپلیمنٹیشن نہیں ہے. آخر کیا وجہ ہے اس کی؟ کیا صوبے اس بات کو مانتے نہیں ہیں یا کوئی اور معاملہ ہے؟ ایسی بات نہیں ہے. جب قانون پاس ہو جاتا ہے، وہ پارلیمنٹ سے قانون پاس ہو جاتا ہے تو پورا ملک جو ہے اس قانون کو ماننے کا پابند ہوتا ہے. وہ پابند ہیں. اور ڈریپ ایکٹ 13 نومبر 2012 کو امپلیمنٹ ہو گیا تھا، چاہے وہ فیڈرل سطح پہ ہو یا صوبائی سطح پہ. ہر ایک کے علیحدہ علیحدہ فنکشن ڈریپ ایکٹ جو ہے بہت کلیئر ہے. اس میں جو ڈریپ کی ذمہ داری ہے جس میں امپورٹ ایکسپورٹ، مینوفیکچرنگ، اس کے علاوہ فارماکو ویجیلنس، اینٹی مائکروبیل ریزسٹنس، یہ تمام جو فنکشنز ہیں یہ فیڈرل گورنمنٹ پہ ہیں. یہ وہ کر رہے ہیں اور بہت آسان طریقے سے کر رہے ہیں اور بہت بہتری آ رہی ہے. لیکن جو کام صوبوں کے ہیں جس میں ڈسٹریبیوشن آف دی میڈیسنس ہے، سیل آف دی میڈیسن ہے، کولڈ چین مینٹیننس ہے، سپلائی چین مینجمنٹ ہے، ہر صوبوں کے اپنے رولز بنے ہوئے ہیں. اوکے. پنجاب کا علیحدہ رول ہے، کے پی کا علیحدہ ہے، سندھ کا علیحدہ ہے، پنجاب کا علیحدہ. وہ آپ کے ساتھ مشاورت کے ساتھ بنے ہوئے ہیں؟ وہ انہوں نے اپنے بنائے ہوئے ہیں، لیکن اس میں ہم ایگری ہیں. اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس میں ہمارا کوئی ڈفرینس اوپینین. امپلیمنٹیشن ہونا باقی ہے. امپلیمنٹیشن قانون موجود ہے لیکن لیک آف امپلیمنٹیشن. یہ تو ہمارے ہر قانون کا یہی حال ہوتا ہے. ویسے دیکھیں جو بیٹھے ہوئے ہیں، جو صاحب اقتدار ہیں، ان کا فرض بنتا ہے کہ اس کو عمل درآمد کریں. اور اس وقت تک نہیں کرا، اس وقت تک مشکل ہو جائے گا جب تک یہ انفراسٹرکچر جو ہے فارمیسی کا یہ اس کو روٹ قوانین پر عمل درآمد ہونا بہت ضروری ہے. یہاں پر لیتے ہیں ایک بریک کے بعد واپس آئیں گے. اسی گفتگو کو آگے ہم جاری رکھیں گے. آخر ادویات کو مزید کیسے مانیٹر کیا جا سکتا ہے، ویکسینیشن کیسے ہوتی ہے، اور ویکسین اگر مارکیٹ میں آتی ہے تو وہ کیسی آتی ہے، ان تمام چیزوں کے حوالے سے بات کریں گے. لیکن یہاں پر لیتے ہیں بریک. جی ویلکم بیک. ابھی کچھ دن پہلے ہی پاکستان بھر کے اندر ایک ویک منایا گیا ہے، اینٹی بایوٹکس ریزسٹنس ویک. آخر یہ منایا کیوں گیا، کیا وجہ ہے؟ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، فٹافٹ ہمیں اینٹی بایوٹک لکھ کے دے دیتا ہے. ہم گھر میں ہمارے پاس اینٹی بایوٹک ہوتی ہے، ہم فٹافٹ ایک کھاتے ہیں اور کہتے ہیں ہاں ہم ٹھیک ہو گئے. ایکچوئل دوائی ہم نے کھانی نہیں ہے اور اینٹی بایوٹکس کا ہم استعمال فٹافٹ کرتے ہیں، بلکہ دھڑا دھڑ کرتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب ہمارے پاس موجود ہیں اور ان کے ہوتے ہوئے میں زیادہ بات کرتا اچھا نہیں لگتا، اس حوالے سے ان سے بات کرتے ہیں. سر آخر کیا وجہ ہے کہ اینٹی بایوٹکس کا غیر ضروری استعمال ہو رہا ہے اور بہت زیادہ استعمال ہو رہا ہے؟ آخر کیا وجہ ہے، اس کو کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں ہم؟ دیکھیں، کوئی بھی اینٹی بایوٹک جو ہے وہ رجسٹر میڈیکل پریکٹیشنر پاکستان میڈیکل کونسل کے میں جو رجسٹر ہے اس کے بغیر کوئی لکھ نہیں سکتا. پاکستان میں جو اینٹی مائکروبیل ریزسٹنس کا جو فوکل پرسنٹ ہے وہ پروفیسر میجر جنرل عامر اکرام صاحب ہیں، جو کہ نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ اسلام آباد کے چیف ایگزیکٹو ڈائریکٹر بھی ہیں. وہ فوکل پرسن ہیں گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے ٹورڈز ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن. انہوں نے اپنے طور پر پورے صوبوں کو لیٹر لکھا ہے کہ ڈاکٹر کے نسخے کے بغیر کوئی اینٹی بایوٹک میڈیکل اسٹور سے نہیں بکنی چاہیے، استعمال نہیں ہونی چاہیے. انہی کو فالو کرتے میں نے اپنے سگنیچر سے 2 لیٹرز پورے صوبوں کو لکھے کہ کوئی بھی اینٹی بایوٹک جو ہے جو رجسٹر میڈیکل پریکٹیشنر ہے، جس کو ایم بی بی ایس ڈاکٹر کا مطلب رجسٹر ہوتا ہے پاکستان میڈیکل کونسل سے،
اس کے بغیر کسی کے نسخے جو رجسٹر میڈیکل پریکٹیشنر اس کے نسخے کے بغیر کوئی بھی اینٹی بایوٹک یا کوئی اور اینٹی وائرل اینٹی فنگل یا اینٹی پیراسیٹک ڈرگ جو ہے وہ میڈیکل سٹور واز سے نہیں بکنی چاہیے. اور اس کی عمل درآمد کے لیے میں پھر وہی بات کروں گا کہ جو میڈیکل سٹوروں کو ریگولیٹ کرتا ہے وہ ہر صوبائی گورنمنٹ کرتی ہے. تو یہ ان کی رسپانسبلٹی بنتی ہے وہ کسی میڈیکل سٹور والا کو اجازت نہ دیں کہ جب تک ڈاکٹر کا MBBS ڈاکٹر کا نسخہ نہیں ہو وہ اینٹی بایوٹک. سر نسخے کا تو یہاں پہ انتظار کرتا ہی کون ہے؟ یہاں پر چلے جائیں آپ کسی بھی اینٹی بایوٹک کا نام لیں تو میرا نہیں خیال کہ جو میڈیکل سٹور والا ہے یا فارمیسی والا ہے 1 منٹ کے لیے بھی سوچے گا, وہ آپ کو فوراً دے دے گا. آپ بلکہ پوچھے گا کتنا چاہیے آپ کو, 5 دن کی چاہیے, ایک پتہ چاہیے, ایک ڈبی چاہیے, فوراً دے گا آپ کو. آپ کی بات ٹھیک ہے لیکن جب قانون سختی سے عمل درآمد ہوتا ہے تو کسی کو ضرورت نہیں ہو سکتی. سر یہ جو ہے ہر صوبے کا سیل رولز کے اندر موجود ہے تو وہ اپنی ہیلتھ جو DHOs ہیں ایگزیکٹو جو EDO ہیلتھ ہیں اور اپنے جو پروونشل انسپیکٹر آف ڈرگس ہیں اس کو عمل درآمد کریں اپنے رولز کو اور سختی سے یہ بات اپنی بات کنوے کریں, عمل درآمد کرائیں. ایگزیکیوشن جو ہے وہ صوبوں کا کام ہے, وہ یہ بات عمل درآمد کرائیں کہ بغیر ڈاکٹر کے نسخے کے کسی کو اینٹی بایوٹک کسی کو اینٹی بیکٹیریل دوائی نہ دیں. جب ان کی طرف سے سختی ہوگی تو کسی کی ضرورت نہیں ہو سکتی. چلیے یہ تو ٹھیک ہے, یہ بات ہو گئی ڈاکٹر کی, یہ بات ہوگی میڈیکل سٹور کی. اگر ہم ایک عام شخص کو بتانا چاہیں کہ اینٹی بایوٹکس کا استعمال زیادہ کتنا نقصان دہ ہو سکتا ہے اس کے لیے, اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں اس کے لیے جیسے آپ نے شروع میں بات کی کہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ہفتہ اینٹی مائکروبیل ریزسٹنس منایا گیا ہے کہ اینٹی بایوٹکس کا ریزسٹنس کے طور پہ منایا گیا ہے. یہ 18 نومبر سے لے کر 24 نومبر تک منایا گیا. ہم بھی اس ویک میں پورا اس کا حصہ تھے. ہم نے بھی سوشل میڈیا پہ مختلف میسج بنائے, ہم نے WHO سے لیے اور پھر اپنے پاکستانی لوکیلٹی اپنی جو ہمارا کلچر ہے اس کے مطابق تو ہم نے یہ ڈسپلے کروایا اس میں روڈوں پہ اور آفیسز میں اور مختلف ہیلتھ فیسلٹیز میں کہ اینٹی بایوٹک کو آپ ٹافیاں یا پکوڑے یا چاکلیٹ نہ سمجھیں, یہ ڈاکٹر کے نسخے کے بغیر آپ استعمال نہ کریں. سر آپ نے کہا ہے کہ ادویات کا غلط استعمال ہوتا ہے, تو اس کے اوپر میرا ایک کوشچن ہے آپ سے کہ پاکستان میں کتنے % لوگ ایسے ہیں جو ادویات کا غلط استعمال کرتے ہیں یا ڈاکٹر کے پاس جائے بغیر یا کسی ایکسپرٹ کی اوپینین کے بغیر خود ہی گھر بیٹھے بیٹھے لے لیتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں ہمارے پاس؟ پاکستان میں ایک سروے کیا گیا تھا, سائنٹیفک سروے کیا گیا تھا یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز جو کہ منسٹری آف ہیلتھ کے انڈر ہے. وہاں کے ایک MBBS ڈاکٹر نے وہ پبلک ہیلتھ کے اسٹوڈنٹ تھے, انہوں نے ایک سروے کیا تو اس سروے کے مطابق جو ہے 48% اینٹی بایوٹکس جو ہیں وہ سیلف میڈیکیشن کے طور پر اپنے طور پہ لوگ استعمال کرتے ہیں. اچھا. اور گھروں میں استعمال کرتے ہیں اور ڈاکٹر کے نسخے کے بغیر استعمال ہوتے ہیں. جو 40% جو ہے اینٹی بایوٹکس کو بغیر ڈاکٹر کے نسخے کے استعمال کرنا ایک بہت بڑا ہمارے لیے چیلنج ہے. آخر وجہ کیا ہے کہ لوگ 40% لوگ ایسے کرتے ہیں؟ آخر وجہ کیا ہے اس کو کوئی تو معاملہ دیکھیں اس کی کئی وجوہات ہوتی ہیں. اس میں ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے جو پہلے کوئی اینٹی بایوٹک ڈاکٹر نے لکھ دی تو وہ خود اس کا استعمال شروع کرتے ہیں. میڈیکل سٹور پہ چلا گیا, ڈاکٹر نے اس کو پہلے آگمنٹن لکھ دیے تو آگمنٹن خود جا کے ڈیمانڈ کر لی. ایک دوسری اس کی ریزن یہ ہو سکتی ہے کہ ڈاکٹر کے پاس جانا چاہتا ہے, غریب آدمی ہے, اس کے پاس پیسے نہیں ہے, اس کو فیس دینی پڑتی ہے, 1500 دینی پڑتی ہے, 500 دینی پڑتی ہے, 2000, اس کو کنسلٹیشن فی سے بچنا چاہتا ہے. سرکاری سیٹ اپ بھی تو ہے نا, وہاں چلا جائے. دیکھیے وہاں ہماری آبادی دنیا کا ہم چھٹا بڑا ملک ہے, 220 ملین ہماری آبادی ہے, 22 کروڑ کی آبادی ہے. کون جائے گورنمنٹ سیکٹر پہ, اور گورنمنٹ کس کو افورڈ کرے؟ لوگوں کو افورڈ کرنا پڑتا ہے, گورنمنٹ بھی افورڈ نہیں کرے. دنیا کا کوئی ایسا ملک نہیں ہے جہاں 100% فری میڈیسن دی. تو اس لیے دنیا کے دوسرے ملک میں انشورنس سسٹم ہوتا ہے. ہمارے لوگ جو ہسپتال میں جا سکتے تھے, جو خود افورڈ کر سکتے تھے, لیتے. جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اس کی کیا وجوہات ہیں کہ دوائیں خود لوگ اینٹی بایوٹک کیوں لیتے ہیں. دوسری بات ہے رورل ایریا ہے, دیہات کا ایریا, اس میں وہ فیسلٹی ہے ہی نہیں, تو اس کو ڈاکٹر ہی نہیں ہے, تو اس کو مجبوراً جو ہے وہ خود ہی گھر بیٹھ کے دوائی کھانی پڑتی ہے, کسی حکیم سے لے لیتا ہے, کسی پڑوسی نے بتا دیا سے لے لیا, کسی عطائی سے لے لیا. تو یہ ایک ریزن ہے. دوسرا ہے کہ جو دیہاتوں میں رورل ایریا میں ہے یا پہاڑی علاقہ میں جہاں آپ کو پہاڑوں سے آ کے شہر تک آنے کے لیے آدھا دن خرچ ہو جاتا ہے, وہاں ڈاکٹر موجود ہے, ڈاکٹر اویلیبل نہیں ہے, تو اس کو مجبوراً ہے وہ دوائی خود لینی پڑتی ہے. ایک اور ریزن ہے کہ ہلی ایریا ہے یا تھارکا ایریا ہے یا روہی کا ایریا ہے, ٹرانسپورٹیشن نہیں ہے.
بہت It takes ایشو ہے 1 hour, 2, 1 گھنٹہ لگ جاتا مطلب ہے. بہت سارے ایشوز ہیں, بہت سارے معاملات بنتے ہیں لوگوں کو, اور وہ گھر میں بیٹھ کے دوائی کھانے کو ترجیح دیتے کسی ہیں. دوست نے بتا دیا, کسی پڑوسی نے بتا دیا, فیملی ممبر نے بتا دیا, یہ 5-6 وجوہات جو میں نے آپ کو بتائیں, اس کی وجہ سے یہ اینٹی بایوٹک پھر استعمال ہوتا ہے. مطلب وہ کہتے ہیں نا ایشوز ہوتا کہ ہے. ہمارے لوگ ایک بڑی بات استعمال کرتے ہیں کہ ایسا نسخہ دے کہ بس جاتے ہی ٹھیک ہو جاؤ. یہ ہمارا معاشرے کا, میں کہتا ہوں ہماری خامی کہہ لوں جس میں سب سے پہلے ہے کہ ہمارا مریض یہ کہتا ہے کہ میں دوائی لوں اور اسی وقت آرام آئے. تو میں تو اس میں کہتا ہوں کہ یہ کوئی دوائی کو چھو منتر نہیں ہوتا کہ آپ دوائی کو ہاتھ لگائیں اور کہ ابھی آپ نے دوائی لیں. اس کے لیے کوئی ٹائم ہوتا ہے کہ اینٹی بایوٹک لیتے ہیں, اس سے ہے کہ 5 سے 7 دن لیں. ہمارا عالم یہ ہے کہ وہ 5 سے 7 دن دوائی نہیں لیتے, 3 دن تک استعمال کرتے ہیں, 2 دن میں پھر جب مریض کسی حد تک بہتر ہوتا ہے تو دوائی خود بخود چھوڑ دیتے ہیں. تو یہ بھی ایک ریزسٹنس کی ایک وجہ بن جاتی ہے. سر وہ کہتے ہیں نا کہ جس ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اگر اس کی دوائی سے 2 دن میں یا 3 دن میں آرام نہیں آیا تو دوبارہ اس کے پاس نہیں جاتے, چوتھے کے پاس چلے جاتے ہیں, تیسرے کے پاس چلے جاتے ہیں کہ نہیں اے ڈاکٹر بڑا قابل ہے گیا کو دوائی لے لو چنگی دن ہے, کہ وہ تب تک اینٹی بایوٹک اپنا اثر دکھا چکی ہوتی ہے. واقعی ڈاکٹر کے جانے کا فرق ہوتا ہے. دیکھیں ہر ڈاکٹر کی اپنی ڈائگنوسز ہوتی ہیں, لیکن کسی ایک ڈاکٹر کے پاس گئے تو اس نے جو اینٹی بایوٹک یا کوئی اور دوائی لکھی ہے تو جو اس نے ڈیوریشن کہ اس نے اگر کہا ہے آپ نے, پہلی تو یہ بات علمی ہے کہ زیادہ تر آپ نسخے دیکھیں تو اس میں ڈیوریشن آف ٹریٹمنٹ نہیں لکھا ہوتا کہ آپ نے یہ دوائی کتنے دنوں تک استعمال کرنی ہے. آپ اینٹی بایوٹک کا نسخہ اس میں بہت کم نسخے دیکھیں گے, آپ خود ذاتی تجربہ کر لیں کہ آپ 5 دن استعمال کریں یا 7 دن استعمال کریں. لیکن مریضوں کو یہ چاہیے کہ جس ڈاکٹر نے لکھا ہے کہ آپ اس دوائی کو 7 دن استعمال کریں یا 5 دن استعمال کریں یا 10 استعمال کریں تو اتنے دن تک استعمال کریں. وہ مطلب اسپیسیفک ڈیوریشن آف ٹریٹمنٹ ہوتا ہے اور یہ انٹرنیشنل ایک طریقہ کار ہے, اس کے مطابق یہ نہیں کہ بس ٹھیک ہو گیا تو چھوڑ دو دوائی. یہ بات یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ نہیں کرنا. جتنے ڈاکٹروں نے کہا ہے 5 دن استعمال کریں تو 5 دن ہی وہ دوائی استعمال کریں. بار بار یہ ڈاکٹروں کو چینج نہیں کرنا چاہیے, آپ اسے دوبارہ کنسلٹ کر کے اس سے ایڈوائز لیں. سر برانڈ بائسنس ہمارے پاکستان میں بہت زیادہ ہے کہ ڈاکٹر نے اگر دوائی لکھ دی ہے یا کسی کو ایک دوائی سے آرام آ گیا, کسی ایک برانڈ کی دوائی سے آرام آ گیا ہے تو وہ جائے گا جا کے اسی کی ہی دوائی لے گا, وہ اس کے علاوہ کوئی کام نہیں کرے گا. یا اگر اسے کسی مہنگے برانڈ کی دوائی پسند آ گئی ہے یا اسے آرام آ گیا تو وہ وہی لے گا, سستی دوا نہیں لے گا. تو آخر یہ کیا وجہ ہے؟ کیا سستی اور مہنگی ادویات کا کوئی فرق ہوتا ہے یا کیا معاملہ ہوتا ہے اس میں؟ جو بھی ڈریپ نے ایز اے ادارہ کسی بھی کمپنی کو لائسنس دیا ہے اور کسی دوائی کی رجسٹریشن کر دی ہے اور مارکیٹ میں وہ میڈیکل اسٹور میں اویلیبل ہے, تو کوئی بھی شہری جو ہے اس کو بڑی تسلی کے ساتھ اور اعتماد کے ساتھ وہ دوائی لے سکتا ہے کہ کوالٹی میڈیسن ہے. اس میں کوئی سستی یا مہنگی کی کوئی بات نہیں ہوتی. سستی مہنگی کا کوئی ایشو نہیں ہے, کوئی ایسا ایشو نہیں, برانڈ کا ایشو نہیں ہے, کوئی برانڈ کا ایشو نہیں ہے. آپ ڈاکٹر کوئی بھی دوائی لکھے, میری ریکویسٹ یہ ہوگی کہ پاکستانی ڈاکٹروں سے وہ برانڈ لکھنے کی بجائے جنرک نیم میں نام لکھے. اور یہ تو نہیں لکھتے سر, یہ تو ایشو ہے. اب کیا کریں اگر انہوں نے برانڈ لکھ دیا؟ اللہ تعالیٰ ہم باعث کو عوام کو سب کو ہدایت دے, اور جو ہمارا طریقہ کار مسلمانوں والا ہے جو کہ قرآن مجید کے اندر ہے اور جو ہمارا سنت طریقہ ہے, اور ہم مسلمانوں کے طریقے پہ چلیں اور ہم راہ راست پہ چلیں, تو انشاءاللہ جب وہ ان کو وہ جینک میڈیسنز پرسکرائب کریں گے اور میڈیسنز ریٹیل فارمیسی بھی کے بھی میڈیکل اسٹور سے بھی اس کو جینک میڈیسن اس کو کوالٹی کی میڈیسن ملے گی, مریض بھی اس سے ٹھیک ہوگا, ڈاکٹر کو بھی اعتماد ہوگا, مریض کو بھی اعتماد ہوگا, تو انشاءاللہ پورے معاشرے میں جو سر میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں کہ یہ بات بتائی آپ نے جنرک کی, اگر ڈاکٹر لکھے تو, لیکن ڈاکٹر تو برانڈ لکھ رہا ہے نا, تو اب کیا کرے ایک عام شہری جس کو ڈاکٹر کے اوپر اندھا اعتماد ہے, وہ نسخہ لے کے میڈیکل اسٹور پہ چلا گیا یا فارمیسی پہ چلا گیا ہے, اب اس کو ایک کیپسول ہے وہ 250 کا مل رہا ہے, وہی کیپسول 50 روپے کا مل رہا ہے, لیکن اب وہ سیٹسفائی نہیں ہو رہا اس کے اوپر. دیکھیں یہ جو 250 روپے کا کیپسول ہے 50 روپے کے, یہ مریض کا کام نہیں ہے وہ جج کرے کہ بھئی یہ اس میں کوئی کوالٹی کا فرق ہے. یہ پروفیشنل سکلز ہوتے ہیں, یہ ٹیکنیکل لوگ جانتے ہیں, وہ ہی جان سکتے ہیں کہ اس میں کیا ہے. یہ مریض کا کام نہیں ہے کہ اسیس کرے, اس کا کام ہے کہ ڈاکٹر کے پاس جائے اور وہ دوائی جو پرسکرائب کرتا ہے وہ جا کے میڈیکل اسٹور سے لے, چاہے وہ برانڈ میں لکھتا ہے یا جینک میں, اس کو اسی سے کرے. ڈاکٹر کی جو بھی ڈریپ سے رجسٹرڈ شدہ ہے یا جس کمپنی کو لائسنس دیا ہے وہ کوالٹی میڈیسن ہے, اور ڈریپ اس کی رسپانسبلٹی کو اون کرتی ہے. ڈریپ رسپانسبلٹی کو آن کرتی ہے. یہاں پر لیں گے ہم بریک. اینٹی بایوٹک کے حوالے سے ہم نے بہت بات کی ہے, لیکن جب بریک سے ہم واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے موجودہ وبا کی, کرونا کی. کیا پاکستان کرونا سے پاک ہوگا یا کب ہوگا؟ ان تمام چیزوں کے حوالے سے بات کریں گے. یہاں پر لیتے ہیں ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں.
جی ویلکم بیک. اس وقت میرا خیال ہے کہ آپ انتظار کر رہے ہوں گے کہ میں کرونا کے حوالے سے کب کوشچن کرنے والا ہوں ڈاکٹر صاحب سے, تو وہ ٹائم آ گیا ہے. تو سر کرونا کے حوالے سے کوئی خوشخبری سناتے ہیں آج آپ ہمیں, یا آپ بھی کہیں گے بس کر رہے ہیں, ہو جائے گا انشاءاللہ چلے گا؟ دیکھیے کرونا ایک ایسی وبا ہے جس میں نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا اس میں سفر کر رہی ہے, اور الحمدللہ میں بڑے فخر سے یہ کہوں گا کہ گورنمنٹ آف پاکستان کے ایک عقل مندانہ فیصلوں کی وجہ سے جو پہلی کرونا کی سیریز چلی تھی, اور NCOC کے پرامپٹ ان کے ڈیسیژنز جو تھے, اور ان فیصلوں کے جو پورے پاکستان میں عمل درآمد کرائی, اور جو انہوں نے SOPs ڈیولپ کیے اور ان SOPs پہ جو عمل درآمد کرایا, اس کی وجہ سے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ بہت کم وفات پہلے سیریز میں ہوئی کرونا کی. اب جہاں تک دوسری ابھی موجودہ سیریز چل رہی ہے, جو لہر چل رہی ہے, تو اس میں گورنمنٹ آف پاکستان نے اور NCOC نے جو کہ عمل درآمد آپریشنل سینٹر ہے, جو SOPs بنائی ہیں انہیں پہ عوام کی وہ جو گورنمنٹ کاری ہے اس میں یہ ہے کہ جو بے روزگار ہے, جو دہاڑی دار ہے, جو روزانہ کے بیسس پہ اپنا گھر کا سودا سلف لے کے جاتا ہے, ان کا روزگار کا تحفظ کرتے ہوئے جو SOPs امپلیمنٹیشن کروا رہی ہے, انشاءاللہ جس طرح پہلی لہر میں پاکستان کامیاب اور سرخرو ہو کر گزرا ہے اب بھی ہوگا. لیکن میری عوام سے یہ اپیل ہے, میں ایز اے پروفیشنل, ایز اے فارماسسٹ, میں باعث کو عوام سے درخواست کرتا ہوں کہ گورنمنٹ آف پاکستان یا صوبائی جو گورنمنٹس ہیں اور NCOC کی جو اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز ہیں, SOPs جن کو ہم کہتے ہیں ایبریویشنز میں, ان پہ عمل درآمد کریں گے تو انشاءاللہ اس لہر میں ہم سرخرو ہو کے نکلیں گے. جہاں تک ویکسین کی کلینکل ٹرائل یا اس کی اویلیبلٹی کا تعلق ہے کہ کب میسر ہوگی, تو اس میں تھوڑا سا آپ کو بتانا چاہوں گا کہ پاکستان کے 6 جو ہم ہاسپٹلز ہیں ان کو اپروو کر چکے ہیں, جس میں سب سے پہلے جو ہے شوکت خانم ہاسپٹل لاہور ہے, اس کے علاوہ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز لاہور ہے, کراچی میں بہت ہی اچھا سینٹر ہے آغا خان یونیورسٹی ہاسپٹلز, وہ اپروو ہم کر چکے ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہے انڈس ہاسپٹل ہے, باری صاحب ہیں ماشاءاللہ وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں, وہ ہم اپروو کر چکے ہیں. اس کے علاوہ پاکستان کا ادارہ ہے شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل اسلام آباد, وہ ہم اپروو کر چکے ہیں, اور اس میں وہ ہزاروں جو ہے سبجیکٹس کو وہ ریکروٹ کر چکے ہیں اور اس کے ویکسین کلینکل ٹرائل کے دے چکے ہیں. NIH چھٹا ادارہ ہے جس کی ہم نے کلینکل اسٹڈی کمیٹی کا میں چیئرمین بھی ہوں, اور اس ویکسین کی ٹرائل پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ کسی ویکسین کی کلینکل ٹرائل کی پاکستان میں منظوری دی گئی ہے. اور میں کہتا ہوں کہ میں نے ایک ایز اے پروفیشنل ایک رسک بھی لیا تھا کہ کلینکل ٹرائل میں کچھ بھی رزلٹ آ سکتے ہیں کہ مریض کو کچھ خدا نہ خاصا کچھ سائیڈ ایفیکٹ بھی ہو سکتے ہیں. لیکن میں اپریشیٹ کروں گا میجر جنرل عامر کرام صاحب کو, ان کو ہم نے کہا تھا کہ 3 مہینے کے اندر آپ ایڈوانس ڈرگ ریئیکشن رپورٹ جمع کرائیں گے, لیکن انہوں نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ ہم ہر مہینے جمع کرائیں گے, اور منتھلی بیسس پہ ہمارے پاس آ رہی ہیں, اور اس وقت تک کسی ایک مریض کو بھی کوئی سائیڈ ایفیکٹ کچھ بھی نہیں نمودار نہیں ہوا, اور اس کی سیفٹی جو ہے ابھی تک جو ہے ماشاءاللہ اس کے اچھے رزلٹ ہے. اور اس کی ایفیکیسی کے جو ہے جب دوبارہ ٹیسٹ کریں گے سبجیکٹس کا, جو اتنے اچھے ادارے ہیں جن کو ہم نے دیے, جو 6 ادارے ہیں, تو ان کے جو ایفیکیسی کے بارے میں وہ بعد میں جو ٹیسٹ کریں گے اور جو رپورٹ آئیں گے اس کے مطابق پھر ہمیں وہ رپورٹ سبمٹ کرائیں گے. اور جو ہماری کلینکل اسٹڈی کمیٹی ہے اس میں رزلٹ پہ ہم انشاءاللہ ڈسکشن کریں گے, اور جو بھی رزلٹ ہوں گے اس کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا. اب تک جیسے حوصلہ افزا رزلٹس آ رہے ہیں, تمام چیزیں بہتر جا رہی ہیں, تو اگر اسی طرح سسٹم چلتا رہ گیا تو ہم کیا امید کر سکتے ہیں؟ کیا چائنا سب سے پہلے ویکسین ہمیں دے گا یا اپنے لوگوں کو لگائے گا, یا وہ پرائرٹی دے گا ہمیں, کیا کرے گا آخر؟ دیکھیں یہ جو پاکستان میں چائنا کی مدد سے جو کلینکل ٹرائل جس ویکسین پہ ہو رہی ہے وہ صرف پاکستان میں بھی نہیں ہو رہی چائنا, بلکہ دنیا کے اور بھی کئی ممالک ہیں جس میں اس کلینکل ٹرائل پہ ٹرائل ہو رہی ہے اس ویکسین پہ. تو سب سے پہلے تو جو ہمارا ڈرائیو ایکٹ 2012 کا قانون ہے اس کے مطابق جو ہے پہلے جس ملک سے ہم امپورٹ کریں گے ویکسین وہ اس اپنے ملک میں چائنا میں ان کی اپنی عوام پہ وہ استعمال ہو چکی ہو, وہاں اپروول ہو.
जब चाइना FDA अप्रूवल दे देगा वो अपने अवाम के लिए रिलीज करेगा तो इंशाल्लाह गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को भी वो देगा और तरजीही बुनियादों पे देगा या अपने लोगों को लगा के देगा? देखिए वहाँ के जब उनकी अपने मुल्क में उनकी चाइनीज FDA से अप्रूवल हो जाएगी और वो जब भी उनकी फैक्ट्री की प्रोडक्शन इतनी मास स्केल पे होती है, इतनी लार्ज स्केल पे होती है, ना कि वो अपनी ज़रूरत को पूरी करेंगे, इंशाल्लाह वो पाकिस्तान की ज़रूरत को करेंगे, साथ ही साथ जो है अपने अवाम को इस्तेमाल करने के साथ पाकिस्तान को भी वो देंगे और पाकिस्तानी लॉ के मुताबिक इसकी रजिस्ट्रेशन होगी और उसके बाद अवाम को। सर ये फैसला एक सियासी होगा या इंसानी मामला होगा कि इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पे चले इनको भी दे दें, या सियासी बुनियाद पे फैसला होगा कि नहीं हमारे हम दो ममालिक अच्छे हैं, आपस में बरादराना ताल्लुकात हैं, चलें इस पे भी दे दें? देखिए मैं कहूँगा ये दोनों एस्पेक्ट्स हैं, एक तो पाकिस्तान के और चाइना के माशाल्लाह तारीखी अच्छे ताल्लुकात हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और गवर्नमेंट ऑफ चाइना के। अब मैं भी फ़ख्र से कह सकता हूँ कि मैंने फार्मेसी में PhD चाइना से की है और मैं ना सिर्फ पहला पाकिस्तानी था जिसने फार्मेसी में चाइना से PhD किए, बल्कि मैं पहला गैर मुल्की था जिसने फार्मेसी के सब्जेक्ट में चाइना से में PhD की है। तो वो इंसानियत बेस पे भी इंशाल्लाह पाकिस्तान को देगा, बिकॉज वो देखिए मेरी जो PhD है और 91 से लेकर 95 में मैंने कंप्लीट किया, बहुत बड़ा अरसा पहले 26 साल पहले मैं आ गया था, तो वो पाकिस्तान को एक बहुत ही कदर की निगाह से देखते हैं और पाकिस्तानी अवाम की और पाकिस्तानी गवर्नमेंट की बहुत ज़्यादा कदर करते हैं। सर चाइना के अलावा और कौन कौन सी वैक्सीन है, किन ममालिक की वैक्सीन है जो पाकिस्तान में आ सकती हैं? जर्मनी ने बनाई है, इंग्लैंड ने बनाई है, अमेरिका ने बनाई है, फ्रांस वाले कहते हैं हम भी काम कर रहे हैं, इंडिया वाले कहते हैं हम भी काम कर रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं, पाकिस्तान वाले नहीं काम कर रहे हैं? देखिए मैं कहता हूँ कि ये जो काम करें अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने पहले कह दिया था कि 73 साल हो गए कभी क्लिनिकल ट्रायल पाकिस्तान में नहीं हुए, तो ये जो हम काम करें ये भी कोई काम कम नहीं है, ये भी सर ये नो डाउट बहुत बड़ा काम है। पहली दफा हमने अपनी हिस्ट्री में देखा, मैं भी उसका वॉलंटियर बना, हमारे और भी लोग वॉलंटियर बने। देखिए पाकिस्तान में ये वैक्सीन, देखिए कोरोना तो ऐसी बीमारी है जो कि अब आई है ना, उससे पहले पाकिस्तान में मैं फ़ख्र से कह सकता हूँ कि पाकिस्तान में जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ है इस्लामाबाद में जो इदारा है, मैं खुद उसका चीफ ड्रग्स कंट्रोल ट्रेडिशनल मेडिसिन रहा हूँ, तो वहाँ जो है जो मीजल्स जो हैं जिसको हम उर्दू में खसरा कहते हैं, उसकी बेसिक मैन्युफैक्चरिंग यानी कि वो अंडे से वो वैक्सीन को तैयार करते हैं। इसके अलावा टेट्रस ऑक्साइड है, कुत्ते के काटे की वैक्सीन है, इसके अलावा जो सांप काट लेता है एंटी स्नेक वीनम होगा उसकी वैक्सीन बन रही है, एलर्जी की वैक्सीन बन रही है। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे पास फैसिलिटीज है सर, सारी हैं। हमने इसके मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि इसके ऊपर हमारा कंट्रीब्यूशन है कोरोना के हवाले से, या जस्ट हम वेट कर रहे हैं कि बाकी लोग इसके ऊपर काम करें और हम पकी पकाई खाएं? हम अपना काम कर रहे हैं, कोई हमारे रिसर्चर्स, हमारे साइंटिस्ट, हमारे फार्मासिस्ट इसके ऊपर काम कर रहे हैं? देखिए ये जो दवाइयों पे या वैक्सीन पे रिसर्च वर्क करना कोई आसान काम नहीं है। अभी तो हार्डली 1 साल हुआ है और पाकिस्तान में 26 फरवरी को पहला केस आया था। उसके लिए वसाइल चाहिए होती हैं, उसके लिए एक्सपर्टीज चाहिए होती हैं, फैसिलिटीज। हम गरीब मुल्क है, मैं तो कहूँगा कि जैसे खान साहब कहते हैं ना कि ये इस 22 करोड़ आवाम के लिए अगर हम खाना और उनको रोज़गार दे सकें तो ये भी हमारी सक्सेस है। सर हमारे पास वसाइल नहीं है या एक्सपर्टीज़ नहीं है? हमारे पास वसाइल की भी कमी है और एक्सपर्टीज जिस लेवल की भी होने वो भी होनी चाहिए। अगर हम दुनिया से कोलैबोरेट करें तो हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम वो जितना शेयर वो कर सकते हैं, कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, हम कर सके। हम पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है, इसको हम क्यों भूल जाते हैं और हम स्ट्रेट अवे जो यूरोप, अमेरिका और जापान, कनाडा और दूसरे मुल्कों के साथ कंपैरिजन करते हैं। यहाँ तो 22 करोड़ आवाम को सुबह दोपहर शाम की आसानी के साथ रोज़ भी मिल जाए तो मैं कहता हूँ ये गवर्नमेंट की बड़ी कामयाबी है। सर हमारे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बाहर के ममालिक में जाके नाम रोशन करते हैं, कोई भी फील्ड है, मेरा ख्याल है कोई भी फील्ड ऐसी नहीं है जिसमें हमारे लोगों ने अपना नाम रोशन नहीं किया। चले मान लिया हमारे पास वसाइल कम हैं, क्या हमारे जो माहिरीन हैं वो इस लेवल की हैं कि हम चाइना उनको भिजवा दें, हम उनको अमेरिका भिजवा दें, कनाडा भिजवा दें और वहाँ पर जाके वो अपना कोलैबोरेशन डालें, अपना हिस्सा शामिल करें कि ये आपकी रिसर्च के अंदर, आपकी कंपनी के अंदर हम लोग भी अपना हिस्सा डालते हैं? जैसे अमेरिका की एक वैक्सीन आई है तो उसमें जो टर्किश मुसलमान हैं उन्होंने अपना किरदार अदा किया, इस तरह का मामला है? देखिए अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी प्रोफेशनल जो है किसी दुनिया में किसी से कम नहीं है, मैं फ़ख्र से कह सकता हूँ। माशाल्लाह मेडिकल के लोग हैं, फार्मेसी के लोग हैं, नर्सिंग इंजीनियरिंग हैं, किसी भी एग्रीकल्चर के हैं, किसी शोबे की भी ले लें। हमारी जो पंजाब में भी हुई है प्रोटेक्ट की है, वो अमेरिका से लोग आए और उन्होंने पाकिस्तानी वही से पाकिस्तानी और अमेरिका में काम करता है, वो वैक्सीन पे काम कर रहा है
وہ کووڈ پہ کلینکل ٹرائل یہاں کرتا ہے. امریکہ سے ان کو سپورٹ کر رہا ہے, پنجاب گورنمنٹ کے کولیبریشن میں وہ کام کر رہا ہے, اور پاکستانی جو ہیں وہ کسی سے کام نہیں ہے. اور پاکستانی یہاں کے جو سائنٹسٹ ہیں, ہمارے فارماسسٹ جو ہے وہ 40 سال جو ہے وہ جرمنی میں یا کینیڈا میں انہوں نے ان کی ریگولیٹری اتھارٹیز میں کام کیا ہوا ہے. ان کو نہ صرف یورپ میں ان کے اپنے ممالک میں بلکہ WHO میں ان کی کنٹریبیوشن ہے. انہوں نے کتابیں لکھی ہیں. ان کے ہیومن ریسورس کی کمی نہیں ہے ہمیں الحمدللہ, نہ ہیومن ریسورس کی کمی ہے, نہ ٹیکنیکل ایکسپرٹیز کی کمی ہے, اور دنیا میں کسی سے کام نہیں ہے بلکہ دنیا میں آگے ہیں. ماشاءاللہ. بزدار صاحب نے کہا تھا کہ ہم اپنی ویکسین بنا رہے ہیں, انہوں نے کس بنیاد پہ کہا تھا, یا ویسی سیاسی بیان تھا؟ دیکھیں وہ جو لیڈرشپ ہوتی ہے, جو ان کے معاملات, ان کے معلومات ان کو ہوتی ہیں, وہ شاید ہمیں نہ ہوں. انہوں نے جو کہا ہے کہ یہ جو ہم بنا رہے ہیں, یہ جو کلینکل ٹرائل ہو رہی ہے, یہ بھی اسی ویکسین کا حصہ ہے. اور اس سے پہلے کورونا ویکسین کے علاوہ باقی جو ویکسین پاکستان میں تیار ہوئے ہیں, الرجی کی ویکسین تیار ہو رہی ہے, میزل کی تقسیم. میرا آخری کوشچن ہے, اگر یہ کلینکل ٹرائل مکمل ہوتا ہے تو پاکستان میں ویکسین کب تک آ جائے گی؟ مینس چلے پاکستان میں اگر ہم بات نہیں کرتے, یہ چائنا والی ویکسین ہے, چائنا کے اندر کب تک آ جائے گی, تاکہ اس کے بعد ہمیں امید ہو کہ یار ہمارے پاس بھی کبھی نہ کبھی آئی جائے گی. اس وبا میں یہ جو لہر چل رہی ہے, سیکنڈ ویو جسے کہا ہے, اس کے اندر آ جائے گی انشاءاللہ. اس سیکنڈ ویو کے اندر ویکسین آ جائے گی. اور جو کلینکل ٹرائل نہ صرف پاکستان میں, چائنا میں, دوسرے ممالک میں ہم بڑے ہوپفل ہیں. اور دیکھیں اس میں جو ہماری گورنمنٹ نے, ایون فیڈرل کیبنٹ نے ان کے بجٹ کے اس کی بھی اپروول دے دی ہے کہ کسی ملک سے یا چائنا سے یا کسی اور ملک سے جیسے بھی ملے گا, انہوں نے فنڈز کی بھی اپروول دے دی ہے, پرچیز کرنے کے سلسلے میں دے دی ہے. تو یہ دسمبر کا مہینہ ہے کہ وی آر ہوپفل کہ یہ جو ویکسین ہے فرسٹ کوارٹر آف 2021 میں مل سکتی ہے, اگر شرط یہ ہے کہ کلینکل ٹرائل کے پازیٹیو ریزلٹس ملتے ہیں اور گورنمنٹ آف چائنا یا دوسرے ملکوں میں ان کی ریگولیٹری اتھارٹی ان کو رجسٹر کر لیتے ہیں. تو انشاءاللہ پاکستان جو ہے دوسری لہر سے بھی خان صاحب کی لیڈرشپ میں, جس کا تعلق میاں والی بکھر سے ہے, اور الحمدللہ میرا تعلق بھی میاں والی بکھر سے ہے, تو ان کی لیڈرشپ میں 100% سے بھی زیادہ مجھے اعتماد ہے کہ پاکستان جو ہے وہ دنیا کا انشاءاللہ لیڈرشپ کے طور پہ آگے آئے گا, اور کسی میدان میں دنیا میں پیچھے نہیں رہے گا. بہت شکریہ سر آپ کا, آپ نے بہت سارا ٹائم ہمیں دیا ہے. تو انشاءاللہ اگلے سال کے کوارٹر تک پاکستان میں ویکسین دستیاب ہوگی, اور ہم امید کرتے ہیں کہ پاکستانی اس وبا سے محفوظ رہیں گے. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان طیب سیف کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.